बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाशा टीवी। मैंने यशवंत से सीपर्स के बारे में और स्टाफ के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं और मैं अपने मिशन पर रवाना हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। यशवंत वहाँ पान की दुकान पर खड़ा था। कहने लगा, मैं तो 8:30 बजे से यहीं पहुँच गया था और पान की दुकान पर ही दुकानदार से गिलास और सोडा लेकर अपना मूड बना रहा हूँ। हम दोनों शम्मी के बलाखाने में इकट्ठे दाखिल हुए। महफिल शुरू हो चुकी थी। मैंने शम्मी की माँ को इशारे से पिछले कमरे में आने का कहा। वो कमरे में गई और साथ ही हम भी कमरे में चले गए। मैंने यशवंत से कहा कि जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। यशवंत ने मजीद मोहलत मांगी तो शम्मी की माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, साहबो हम तो खुली किताब हैं। इस बाजार में हर तरफ शम्मी शम्मी हो रही है। शम्मी को हासिल करना है तो एक तरफ रहा, इसके ख्वाब देखने के लिए भी जेब भरी होनी चाहिए। ये मैं तो यशवंत बाबू के पुराने गाहक होने की वजह से इन्हें बता दिया था, वरना इन्हें तो दूसरों की तरह दावतनामा ही मिलता। अब मैं बहुत जल्द शम्मी की ये रस्म अदा करूंगी। गाहक तो पहले ही मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। यशवंत ने कई बार गिड़गिड़ा कर मजीद मोहलत मांगी, लेकिन वो पुरानी गाहक टस से मस न हुई। मैंने जब ये महसूस किया कि यशवंत बिल्कुल हुई मायूस हो चला है तो शम्मी की माँ से कहा, आप ये न समझें कि यशवंत बाबू के पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहीं लगा रखे हैं जिनकी वसूली में देर हो गई है। अब महज चंद रोज रस्म की अदायगी रखें, इससे पहले ही आपको बकिया रकम मिल जाएगी। बुढ़िया ने 5,000 तो फौरन दबोच लिए और बोली, बकिया 30,000 तो शम्मी के हुए और रस्म की अदायगी यूं नहीं होती। इस बाजार के सब बलाखानों वाली की दावत होती है। हम अपने सब गाहकों को भी दावत देते हैं। रात गए तक बाजार की लड़कियां सब लड़कियां मुद्रा करती हैं। शम्मी के लिए जोड़ा भी सिलवाना है और यशवंत बाबू को शम्मी की मुँह दिखाई के लिए 12 तोले का सेट भी देना होगा और ये सब अखराजात यशवंत बाबू को देने होंगे। मेरे पूछने पर शम्मी की माँ ने बताया कि कुल 10,000 रुपये मजीद खर्च होंगे। मैंने कहा कि वो भी 30,000 के हमरा आपको मिल जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं। सब बातें तय करके हम कमरे से बाहर हाल में आ गए। महफिल अभी पूरी तरह जमी नहीं थी। यशवंत खुशी से फूला नहीं समा रहा। शम्मी की माँ ने मुझे बैठने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने जरूरी काम का उज़र करके माजरत कर ली। जबकि यशवंत को अभी से आधा धुला समझते हुए बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। इसकी जेब में मेरे दिए हुए 1,000 रुपये का जो कल बुला रहे थे। मैंने यशवंत से चलते चलते ये कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचा सलमा के रेस्टोरेंट में ज़रूर मिले। अगले रोज़ शाम को यशवंत गोलचा सलमा के करीब ही मुझे नज़र आया। मैंने इसे रेस्टोरेंट जाने का इशारा किया और चंद मिनटों के वक्फे के बाद भी रेस्टोरेंट में इसकी टेबल पर जा बैठा। मेरे 2 साथी हस्बे मामूल इसकी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले ही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़श्ता रात मैंने इसके ख्वाबों को बिखरने से बचा ली है। वो जब चुप हुआ तो मैंने कहा, यशवंत बाबू मेरे बस में जो कुछ था मैंने कर दिया। अब आपकी हिम्मत है जो 5,000 में शम्मी की माँ को दिए हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बहर सूरत वो फाइलें लानी होंगी। शम्मी की माँ ने 10,000 मज़ीद रस्म की अदायगी के लिए मांग रही हैं, वो भी मैं अदा करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद काम करना होगा। जर्नल की सेफ में सिर्फ ये 2 फाइलें ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी अहम फाइलें होंगी जिनकी ऑफिशियल डायरी भी इसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइलों के साथ और दूसरी अहम फाइलें भी मुझे ला कर देंगे, क्योंकि फाइलों में महफूज कागजात ही आप ही टाइप करते हैं। इस जर्नल से पहले जो जर्नल तैनात थे इनकी ऑफिशियल डायरियां भी इसी सेफ में होंगी, क्योंकि ऐसी डायरियां तबादले के वक्त जर्नल हमरा नहीं ले जाते बल्कि आने वाले जर्नल की रहनुमाई के लिए इन डायरियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। आप मौजूदा जर्नल और इससे पहले तैनात 3 जर्नल्स की डायरियां फाइलों के हमरा जरूर लाएं। यशवंत मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यशवंत बाबू आपने जिस दशत में कदम रखा है वहाँ हर लम्हे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। शम्मी को महज आपकी बनकर रहने के लिए आपको हर माह एक माकूल रकम से देनी होगी। फिर आपको शम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी खासी रकम की जरूरत होगी। आप इसकी मद में माली जरूरियात मैं पूरी करूँगा और आपको पूरी जरूरियात पूरी करनी होगी। आपका भरपूर तावन में मुझे मिलता रहा तो माली तौर पर आपको परेशानी हरगिज़ ना होगी। मेरी सारी बातों के दौरान यशवंत मुझे टिकटकी बांधे देख रहा था। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा और निहायत संभल कर बोला, साहब मुझे आपका नाम भी नहीं पता है और ना ही आपने बताया और ना ही मैंने पूछने की हिम्मत की, लेकिन शम्मी के बलाखाने पर आपसे इत्तफाकन पहली मुलाकात से अब तक जो हालात गुजरे हैं इससे मुझे यकीन हो गया है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ तावन करते हुए मैं खुद गले तक धंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं और आपके साथ तावन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि मुझे जिंदा दकोर कर सकते हैं और फांसी पर चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली
گولی بھی مار سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میری اولاد میری دشمن ہے اور انہوں نے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مجھے گھر ہی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ جانے دے۔ میری ساری زندگی دفتری کام میں گزری ہے، جمع پونچی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جس اولاد کے اوپر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس لیے خرچ کیا کہ وہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے گی، وہی مجھے گھر سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ پہلے میرا کمرہ گھر میں سب سے کھلا اور ہوادار تھا، لیکن سب اب ایک کونے کی کوٹلی میں ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے بتائے بغیر میری ذاتی سامان اور ایک کاٹ اس کوٹلی میں ڈال دی گئی ہے۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود مجھے کچھ دیر ہو جائے تو خود ہی برتنوں سے ٹھنڈا کھانا نکال کر زہر مار کر کھا لیتا ہوں۔ میرے ملنے والوں اور دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ہی میں ایک اجنبی بن کر رہ گیا ہوں۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے پہلے شراب اور پھر شمی کے بالاخانے پر اپنا غم بھلانے چاہے، عارضی یا مصنوعی صحیح، لیکن مجھے شراب اور شمی نے سکون دیا۔ لیکن اس سکون کے حصول میں روپے کی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے تعاون کی بڑی معقول قیمت ادا کی ہے اور شمی کے معاملے میں آپ نے جس طرح سے میری مدد کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہتا ہوں۔ جنرل کے سیف کے اندر ایک ایسا خانہ بنا ہوا ہے جو ایک علیحدہ چابی سے کھلتا ہے۔ ایک روز میں نے جنرل کو اس خانے میں ایک نقشہ جس پر مختلف رنگوں سے نشان اور لکیریں لگائی گئی تھی اور چند کاغذات رکھے ہوئے تھے دیکھ لیا۔ جنرل اسی وقت میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ جب مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا گیا تو جو کچھ میں نے ٹائپ کیا اس کی کاپیاں بنا کر پردھان منتری اور نیول اور ایئر چیف ہیڈ کوارٹرز میں بھیج دی گئی تھی اور ٹائپ شدہ اصل کاغذ جنرل نے نقشے کے ساتھ ہی رکھوا دیے تھے۔ ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان ہے۔ وہ نقشہ اور کاغذات ابھی بھی سیف میں موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بھی معقول معاوضہ دیں گے۔ یشونت نے آج پہلی بار پاکستان سے میری وابستگی کا ذکر کیا تھا اور میں حیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہ کی، حالانکہ بتکلفی کے ایسے واقعات آئے تھے جس میں وہ مجھ سے بات کر سکتا تھا۔ شاید میری دھمکیوں اور مسلح ساتھی کی گولیوں کے خوف نے اس نے بولنے کی جرت نہ کی، اور آج آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، یہی بہتر ہے کہ جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسئلے پر کبھی بات نہیں کی، آئندہ بھی نہ کریں۔ تو میں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے بے شک ہمیں درجنوں لوگوں کی زندگی لینی پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرطے کہ وہ ہمارے لیے کر آمد ہو۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورنٹ سے چلا آیا۔ اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا، اب یشونت کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یشونت نے میرے ساتھیوں کو مقررہ دنوں میں 2 مرتبہ ڈاک کے پیکٹ دیے جن کی ہم نے حسب معقول کاپیاں اور فوٹو بنا لیے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیند دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ دوپہر 4 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف میرا ایک ساتھی بول رہا تھا۔ خوشی سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، صاحب ڈاک مل گئی ہے اور سب کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یشونت نے مارکا سر کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ فوراً گھر چلا جائے اور میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدائے ذوالجلال و اکرام کے کرم سے ہمارے راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں اور مشکل سے مشکل کام اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر رہا ہے، اور اتنی بڑی کامیابی ملنے کی وجہ محض اس ذات کریم کا رحم و فضل ہے۔ ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے تھیلا میرے سامنے الٹ دیا۔ میرے سامنے فرش پر تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی متعلقہ 2 فائلیں، 4 عدد ڈائریاں جن کے کور پر سرخ پٹی اور 4 ستارے بنے ہوئے تھے، اور ایک علیحدہ پیکٹ میں سے نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک کا پیکٹ پڑے تھے۔ انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ سب رب العزت کا کرم تھا کہ اتنے قلیل وقت میں اتنی کم محنت اور جدوجہد کے عوض بغیر کوئی جانی نقصان اٹھائے ہمیں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ ہم 5 ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوس یا اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہ تھا، اور ہم دشمن ملک کے دفاعی مرکز میں سیکیورٹی کے مضبوط اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت
میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر اس خزانے کی تفصیلاً جان پڑتال شروع کر دی۔ تارا-پور کے ایٹمی پلانٹ کی فائلوں میں تاریخ وافر افزودہ یورینیم کے پلانٹ سے ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جانے والے ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی اور منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات کی تفصیل درج تھی۔ دوران سفر ایک بار ایک ٹرک کے بارش کی وجہ سے پھسلنے سے الٹ جانے اور حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ کمانڈو کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈز کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثر ہونے کے علاوہ تارا-پور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سیفٹی انچارج کو آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مبنی خط و کتابت موجود تھیں۔ ہر ٹرک میں لادے جانے والے افزودہ یورینیم کی سلاخوں کی تعداد اور وزن اور وصولی کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے 2 خطوط بھی موجود تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اپنے تجربات کی کامیابی اور عنقریب بھارتی افواج کو ایک تحفہ دینے کا مژدہ بھی سنایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں کامیابی کی حدود متعین کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتے تھے۔ پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کی ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو چکا تھا۔ راجستھان میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریسٹرکٹڈ زون بنانے، آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی گئی فائلوں میں درج ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں بھیجے گئے افزودہ یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکے کے حجم کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بھیج دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے UNO، امریکی صدر اور مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی اس رپورٹ کی کاپیاں بھیجی تھی۔ پاکستانی پریس نے بھی بھارت کے متوقع ایٹمی دھماکے کے بارے میں اس انداز میں کالم اور خبریں شائع کی تھی کہ پاکستانی قوم کے دلوں میں بے خبری میں اچانک بھارتی دھماکے کی دہشت نہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکہ کر کے پاکستان قوم میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کا پلان بالکل ناکام ہو گیا تھا اور اس پلان کی ناکامی میں ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی کچھ عمل دخل تھا۔ جنرلوں کی 4 ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھتا رہتا۔ ان ڈائریوں میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلق احکامات کے علاوہ 6 نئے ڈویژن جن میں 5 انفینٹری اور 1 عام ڈویژن تھا کے متعلق مکمل معلومات تھیں، جن کے مطابق انفینٹری ڈویژن میں ہر ایک میں 1/4 پرانے ڈویژن کی نفری شامل کرنے اور اتنی ہی تعداد میں نئے ڈویژن میں کی نفری پرانے ڈویژن میں کھپانے کے احکامات تھے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ماؤنٹین ڈویژن، پہاڑی ڈویژن ریز کرنے کے احکامات بھی تھے جو جدید ترین روسی اسلحہ اور ہلکی توپوں سے مسلح ہوگا۔ یہ ڈویژن یقیناً کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط جنرل نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈ کمانڈ کو لکھا تھا جس میں وادی لیپا پر قبضہ برقرار رکھنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے زیر قبضہ تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے بہانے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت حکومت پاکستان کو بامر مجبوری بھارتی فیصلہ منظور کرنا پڑا کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے نہ صرف مغربی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی ٹکڑا اپنے قبضے میں کر لیا تھا بلکہ ہمارے 90,000 فوجی بھی بھارت کی قید میں تھے۔ بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے قیدی واپس لینے اور بھارت سے زیر قبضہ زمین واپس لینے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت سے واپسی پر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز جو کہ DSP تھے اور بعد میں DIG ہو کر ریٹائر ہوئے پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخر وقت تک ٹائی کا شکار تھا۔ پاکستانی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وقت کی واپسی تھی۔ اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے عوض پاکستان سے جو مطالبہ کیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی قوم اور حکومت کبھی اسے تسلیم نہ کر سکتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شملہ کے سرکٹ ہاؤس میں اندرا گاندھی اور بھٹو چہل قدمی کے لیے باغ میں گیا۔ وہاں بھی جنگی قیدیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا، مسز گاندھی، میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جنگی قیدی بننے کے بعد وہ افواج پاکستان کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو لوٹا دیے گئے تو ہمیں انہیں ریٹائر کر کے نہ صرف پینشن دینی ہوگی بلکہ 90,000 روزگاروں کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں اور جنیوا کنونشن کے مطابق انہیں رہائش، خوراک، باز اور دوسری سہولتیں مہیا کرتی رہیں۔ یہ بھٹو صاحب کا طرف کا پتہ تھا۔ اندرا گاندھی ایک تو ہندو عورت تھی، دوسرے 90,000 پاکستانی قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے رہائش، خوراک اور دیگر سہولتیں اور ان کی نگرانی پر اٹھنے والے اخراجات۔ اندرا گاندھی یہ سن کر بالکل ہی ڈہ گئی اور ان سے اپنی ڈیمانڈ واپس لیتے ہوئے فوری طور پر شملہ معاہدہ تیار کرنے کا کہا۔ سوئے ہوئے سیکرٹریوں کو جگایا گیا اور رات 2 بجے تک معاہدے کی نوک پلک سوار کر اسے دستخطوں کے لیے
لیے دو سربراہوں کو پیش کیا گیا۔ رات کے پہلے پہر معاہدے پر دونوں سربراہوں کے دستخط ہوئے۔ ذکر وادی لیپا کا ہو رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نقشے میں وادی لیپا بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ اس سیکٹر کا پاکستانی کمانڈر ایک نڈر اور سربراہ پاکستانی بریگیڈیئر تھا۔ وادی لیپا تو بھارت کو دے دی گئی تھی، لیکن یہی بات بریگیڈیئر کے دماغ میں فٹ نہ بیٹھ سکی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی تیاری جاری رکھی اور ایک رات پورے بریگیڈ کی طاقت سے وادی لیپا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جنرل کا اپنے بریگیڈیئر کے نام خط ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں اسے وادی لیپا پر ہر حالت میں قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں بھارتی فوج بھی چکنی اور بلندی پر پکے مورچوں میں تیار اسٹینڈ ٹو پوزیشن میں تھی۔ گمسان کارن پڑا۔ حملہ رات کے وقت شروع میں کیا گیا تھا اور صبح تک بھارتی افواج کے 1000 سے زیادہ جوان اور افسر پاکستانی مجاہدوں کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ پاکستان کے تقریباً 400 جوان اور افسر اس معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ صبح تک پاکستانی افواج نے نہ صرف وادی لیپا بلکہ وادی کے ارد گرد پہاڑیوں پر بھی، جہاں بھارتی افواج نے پکے بنکرز بنا رکھے تھے، قبضہ کر لیا۔ بھارت خاموشی سے اپنی اس شکست کو پی گیا۔ وادی لیپا اور اس کے گرد و نواح کی پہاڑیاں آج تک پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ وادی لیپا میں شہید ہونے والے مجاہدوں کی بہادری کے اعتراف میں پشاور اور نوشہرہ کے علاوہ کشمیر کے کئی ریجمنٹ سینٹرز میں لیپا میس بنائے گئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک غیر اعلانیہ حملہ تھا اور ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا، اس لیے بہادری کے بہیر عقل کارنامے دکھانے والوں کو میڈل تو نہ دیے جا سکے، لیکن ان کی بہادری کے واقعات نے پاکستانی قوم کو تا قیامت ان کا ممنون احسان بنا دیا۔ بھارت سے واپسی کے بعد ایک روز میں پشاور لیپا میس میں گیا۔ ایک کمرے میں سے نسیم بیگم کے انتہائی پرسوز قومی ترانے کی آواز آ رہی تھی۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کیپٹن نے ریکارڈ پلیئر پر یہ ریکارڈ لگا رکھا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے بتایا کہ لیپا پر حملے کے وقت وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ اس کی کمپنی ایڈوانس پوزیشن میں تھی۔ جب وہ دشمن کی ہیوی مشین گنز کی رینج میں پہنچی تو دشمن نے اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ 137 کی کمپنی میں سے صرف 5 زندہ بچ سکے، جن میں سے وہ بھی ایک تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ہم کس بے جگری سے لڑے۔ بھارت کے بنکر وادی کی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں خاموش کرنے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ہمارا ایڈوانس رک چکا تھا اور بھارت کو کسی لمحے بھی کمک مل سکتی تھی۔ ہماری کمپنی کے چند جوانوں نے بھارتی بنکرز کو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور وہ ایک محفوظ جگہ سے ان پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پہنچ گئے، جن میں بھارتی بنکرز بنے ہوئے تھے۔ جو ہینڈ گرینیڈ ان کے پاس تھے وہ پن نکالنے کے بعد 6 سیکنڈ میں پھٹتے تھے۔ ان ٹیلوں اور پہاڑیوں سے انہوں نے گرینیڈ نیچے پھینکے، لیکن 6 سیکنڈ میں وہ بھارتی بنکر سے بہت نیچے جا کر پھٹتے تھے۔ ان بنکرز میں ہیوی مشین گنوں کے علاوہ 3.5 انچ کے مارٹر، گولہ بارود اور بھارتی فوجی موجود تھے۔ ہمارے جوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خود سے اپنا اور بھارت کے بنکرز کے فاصلے کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ گرینیڈ کی پن نکال کر اور لیور سے انگوٹھا ہٹا کر 2-4 سیکنڈ تک گرینیڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور پھر بھارتی بنکرز کی طرف اچھال دیں۔ اس پروسیس کے دوران گنتی کی ٹائمنگ میں غلطی کی وجہ سے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ میں ہی گرینیڈ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ باقی 5 نے صحیح ٹائمنگ پر گرینیڈ پھینکے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر پھٹے۔ گرینیڈوں سے تو بھارتی نقصان کم ہوا، لیکن بھارتی بنکروں میں موجود گولہ بارود پھٹنے سے قیامت برپا ہوگی۔ ٹیلوں اور پہاڑیوں کا اوپری حصہ بھارتی گولوں اور گولہ بارود کے دھماکوں کی وجہ سے پھٹ گیا تھا اور بھارتی سرماؤں کی جلی ہوئی لاشیں فضا میں 10 گز سے زیادہ بلند ہو کر زمین پر گرنے لگی تھی۔ ہمارا ایک جوان ایک ایسی ہی دوسری لاش کی زد میں آ کر اپنا بازو تڑوا بیٹھا۔ صبح سویرے وادی لیپا اور ارد گرد کی پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگا اور بھارت اپنے نقصان سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ وادی لیپا اس کی یادداشت سے ہی نکل گیا اور اس نے یہ وادی واپس لینے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ میں کیپٹن کے جذبات کو سراہتے ہوئے میس سے باہر چلا آیا، لیکن وادی لیپا کے پس منظر میں اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، نسیم بیگم کا گایا ہوا یہ ترانہ کئی روز تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ مکمل کہانی دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ امید ہے کہ میری کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔